बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब रोज़ाना अपना कोई ना कोई पुराना इल्ज़ाम नए अल्फाज में बयान करते हैं और जो वफाकी हुकूमत है वो उनके पुराने इल्ज़ामात को कुछ नए अंदाज में रिस्पॉन्ड बैक कर देती है और यही रोज़ाना चल रहा है। आज भी इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, खिताब फरमाया, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने मौजूदा हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात को NRO 2 दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ दिनों में पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ देंगे। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आज कुछ वफाकी वज़रा जो हैं, सरदार रियाज सादिक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी बड़ी अहम है। और सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत से अहम केसेस जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, जिसमें नैब तरामीम का केस भी है और जो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मामला है वो भी ज़ेर बहस आ रहा है। तो क्या अब ये जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का मामला है ये भी सुप्रीम कोर्ट में तय होगा? तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि बाजवा साहब ने NRO 2 दिया है और ख़ास तौर पर उन्होंने सलमान शहबाज साहब का जिक्र किया है, तो बहुत से वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं जिनको अदालतों से रिलीफ मिल रही है इनको हम छोड़ेंगे नहीं, वी विल मेक दैम एग्जाम्पल, हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए खान साहब, मेरे ख्याल में अब हकीकत की बजाय ज़्यादा इल्हामी मामलात में रहते हैं और वो जो कुछ वो सोचते हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये असल में यही हो रहा है। देखिए आज जो उन्होंने बात की है ख़ास तौर पे सलमान शहबाज साहब की, और NRO के हिस्से में ही वो रखते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की जो बरीयत है इसी मुकदमे में, जो कि FIA ने एक झूठा मुकदमा बनाया था। झूठा मैं इसलिए कहता हूँ कि उस मुकदमे को 8 रोज़ तक खुली अदालत में सुना गया। ओपन कोर्ट थी मीर साहब, वहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट भी होते हैं, वहाँ पे वकला भी, वहाँ के इनकी पार्टी के लोग भी होते थे और लोग भी। एक एक सफ़ा, एक एक सतर पढ़ी गई और उसके बाद अदालत ने कहा कि ये मुकदमा अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है और उन्होंने मेरिट पे बरीयत दी शहबाज शरीफ साहब को। उस केस में नैब तरामीम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एज़ इट इज़। फिर प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद ये केस रीओपन हुआ है? उन्होंने कहा जी कि रीओपन नहीं हुआ, और उसके लिए उन्होंने एक एक वजाहत जो थी अदालत की उसका जवाब दिया। जो रिकॉर्ड शहजाद अकबर ने, मरहूम डॉक्टर रिजवान थे जो वहाँ के, अब उन्हें कहा जाता है कि जी उनको पुरस्रार मौत हो गई है। उनके घर वाले, जवान मौत हुई थी, उनके घर वाले कैसे सोए रह सकते हैं? अगर उनको अल्लाह ताला उनको सेहत शफा देता। मेरे तो वो दोस्त भी थे, इसी ज़माने में उनसे ताल्लुक़ रहा। उनको कैंसर डायग्नोज हुआ, उसकी ट्रीटमेंट हुई, अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्प्लिकेट हुई उनकी सिचुएशन तिब्बी और वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। बात करने से पहले इन्हें सोच लेना चाहिए और बात को तोल लेना चाहिए। उस मुकदमे में एक एक गवाह का बयान सुनने पढ़ने के बाद अदालत ने रिलीफ दिया। और जो मैं एक वजाहत कर रहा हूँ, मैं आज ऑन रिकॉर्ड हूँ, उस जजमेंट को खोल के देख लें या कोई बंदा वहाँ पे दरख्वास्त दे के रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करके FIA से और स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत से देख ले। अगर शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद उस मिसल को हाथ भी लगाया गया हो, उसमें कोई तहरीफ की गई हो या कोई इजाफा किया गया हो, तो मैं गलत हूँ और मैं उसके लिए आपके सामने माफ़ी भी मांगूंगा और जो उसकी कानूनी कार्रवाई है उसका भी सामना करूँगा। चीज़ों को तोड़ मोड़ के क्यों पे आप, इसका मतलब है कि आपको अपने मुल्क के अदालती सिस्टम पर सिर्फ उस वक्त तक एतमाद है जब आपकी बात अदालतें मान रही हैं। जिस लम्हे अदालत ने आपकी बात नहीं माननी, आपने कहना ये NRO है, ये मिले हुए हैं, ये फलां के, ये तो आप कह रहे हैं कोई NRO नहीं है? इसलिए नहीं है। सलमान शहबाज साहब के केस में आपने पहले ही फतवा जारी कर दिया खान साहब ने। सलमान शहबाज साहब को अभी सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल मिली है, उन्होंने प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करनी है, नैब की भी और FIA की भी। उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना है।
یہ مقدمہ ان کی دونوں مقدمے ان کی ایبسنس میں بنائے گئے ہیں جب وہ ملک میں نہیں لیکن تھے. سب کو پتا ہے کہ وہ جب جائیں گے عدالت میں تو ان کو ریلیف مل جائے گی، تو سب کو پتا ہے. میر صاحب میری بات سنیں، یہ پریڈکٹ کرنا، ہاں مقدمے کی نوعیت کا پتہ ہوتا ہے کہ جب اس مقدمے کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے عدالت میں اور اس میں بریت کے فیصلے آ چکے ہیں، تو اس کے بعد یقیناً ایک جو آپ کی لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے، میں اب آپ کی بات کو بڑا کروں گا. آپ سب لوگوں نے اس کیس کو کور کیا ہے جو پچھلے ماہ 2 ماہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا، مریم نواز شریف صاحبہ کا اور کیپٹن صفدر صاحب کا. کھلی عدالت میں مقدمہ چلا ہے نا، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. نیب کے پروسیکیوٹر سے، وہی پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے ٹرائل کیا ہوا ہے، پروسیکیوٹر تک چینج نہیں کیا، مظفر عباسی صاحب. ان سے 10 دفعہ کہا کہ کوئی اور چیز ہے ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں ہے. یہی آپ کا کیس ہے. اس کیس پہ 41 صفحے کی ججمنٹ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنا ہے کہ نہیں ملنا اس میں. اچھا عابد زبیری صاحب، یہ جو عمران خان صاحب NRO 2 کی بات کر رہے ہیں، تو بینگ لیگل ایکسپرٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہیں. کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہیں پہ کوئی NRO 2 نظر آ رہا ہے آپ کو، کہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے وہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ دیکھیے جس طرح سے گورنمنٹس آئیں، ان کی گورنمنٹ کو ان کو نو کانفیڈنس موو سے نکالا گیا، اس وقت سے یہی باتیں چل رہی ہیں. ہم نے آپ کے چینلوں پہ ہی سنا گیا ہے کہ ایک NRO 2 کے تحت گورنمنٹ بدلی گئی ان کے خلاف اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ تو بات تو بہت پہلے سے چل رہی ہے سر. اپریل سے جب یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہ NRO 2 گیا، اسی کا تسلسل باقی ہے. دیکھیے یہ جو ابھی آپ منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کے سارے نیچرلی کورٹ کو اپنے میرٹس دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. امید بھی ہم کورٹ سے یہی کرتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ایویڈنس ساری شہادتیں دیکھ کے ہی فیصلے کریں گے. لیکن دیکھیے جب یہ کیسز بنے تھے تو کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے. جب حکومت بدلی، اب وہ لوگ آ گئے، ان کے بیلز بھی مل جاتی ہیں اور پھر وہ اپنا فیس کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ NRO 2 ہے یا نہیں ہے. اچھا، اب اعظم نذیر ترڑ صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑے دنوں میں اسمبلی توڑ دوں گا. تو وہ اگر اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد 2 بڑے صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، وہاں پہ بائی الیکشن ہونا ہے، اور آپ وہاں پہ گورنر راج بھی نہیں لگا سکتے؟ تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ پھر پورے ملک میں ہی نئے انتخابات کروا دیے جائیں؟ دیکھیے آئین پاکستان کیا پرووائیڈ کرتا ہے؟ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اور موجودہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ اگست 2023 تک ہے. اس سے پہلے اگر اسمبلی توڑنی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، اور وزیر اعلیٰ نے بھی کچھ نہ کچھ حالات کو مد نظر رکھ کر توڑنی ہے اسمبلی. خان صاحب کو بہرکیف آئین اور قانون میں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ابھی توڑو، ابھی جوڑ دو، ابھی توڑ چیف دو. منسٹر پرویز لائی اور محمود خان صاحب توڑ دیں گے نا؟ نہیں وہ توڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ آئین تو صرف چیف منسٹر کو ریکگنائز کرتا ہے. رہی بات آپ نے کہا کہ گورنر راج، وہ تو آپشن کبھی ٹیبل پہ رہی نہیں ہے. ہم تو بالکل تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے. اس صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، ہم الیکشن میں جائیں گے. وہ کل کی بجائے آج توڑیں، شام کو توڑیں، صبح توڑیں. حکومت یا سیاسی جماعتیں جو کہ اس سارے عمران خان صاحب کے پلان میں حصہ نہیں ہیں، خاص طور پہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اور PDM اتحاد ہے، وہ بالکل تیار ہیں الیکشن میں جانے کے لیے. نہیں صرف 2 صوبوں کا الیکشن یا پورے ملک کا الیکشن؟ 2 صوبوں کا الیکشن لڑیں گے جی. باقی صرف 2 صوبوں کا؟ بہت سارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، اس طرح چلتا آیا. یہ کون سی ایسی بات؟ اچھا، اور تو آج پھر صدر عارف علوی صاحب سے آپ کی اور سردار ریاض صادق صاحب کی جو میٹنگ ہوئی، تو اس میں کوئی یہ معاملات زیر بحث نہیں آئے؟ اسمبلی ڈیزولوشن ناٹ ایز سچ، سچی بات ہے. ان کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں مینلی وزیر قانون سے، اور ریاض صادق صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں. ان کے ریاض صادق صاحب کے ساتھ ظاہر ہے وہ پچھلے دور میں اکٹھے MNA بھی رہے ہیں. صدر صاحب کے کچھ آئینی اور قانونی مشورے تھے، بریفنگز تھیں، کچھ لیجسلیشن کے حوالے سے امپروومنٹ پہ، کچھ جو ڈرافٹ شیئر کرنے ہوتے ہیں ان پہ، کچھ 1-2 ادروائز ان کی سجیشنز تھی، خاص طور پہ معیشت کی بحالی کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ آپشنز کیوں نہیں دیکھتے لیگلی کہ آپ بجلی اور پیٹرول بچانے کے لیے. اور یہ بات انہوں نے کہی کہ اگر یورپ میں آج کل لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں اور ٹائم کی پابندی ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس پہ کوئی لیجسلیشن، کوئی ایسا ڈرافٹ سوچیں
کہ پورے ملک میں مارکیٹس جو ہیں وہ ایک ٹائم پر بند ہو جایا کریں. پورے ملک میں جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس کے حوالے سے کار شیئرنگ والی چیزیں ہیں اور اس طرح کی جو اصلاحات اس میں اگر آپ 10 بجے ساری مارکیٹوں کو بند کرواتے ہیں, رات کو 10 بجے بند کرواتے ہیں, تو پھر پنجاب گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ تعاون کرے گی؟ ایگزیکٹلی یہی میرا ان سے مشورہ. میں نے کہا جی ہم نے تو کل ایک بڑا قومی اثاثہ ہے اس کے بارے میں لیجسلیشن کی, تو کچھ دوست ہمارے اس پہ بھی ناراض ہیں. وہ تو آپ ہی کے دوست ہیں نا. جی جی بالکل نہیں, میں نے یہی عرض کیا. تو میں نے کہا جی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وہ چیز امپلیمنٹ کروائیں جو کہ صوبائی حکومتوں کا دائرہ کار ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے گڈ آفیسرز ہیں, میں خود ان سے بات کروں گا, کیونکہ سچی بات ہے میر صاحب, ملک ہے تو سارا کچھ ہے. ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اور اس وقت جو ورلڈ وائڈ انرجی کا کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے میرے خیال میں ہم اس طرح کے اقدامات پہ اچھا, وہ جو اب دوستوں کی بات ہو رہی ہے ذرا اس طرف بھی آتے ہیں. عابد زبیری صاحب, کل آپ کو پتہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں, جو حکومت کے اتحادی ہیں, انہوں نے بھی جے یو آئی فضل الرحمان گروپ نے بھی, انہوں نے بھی جو پرسوں قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ریکوٹک پروجیکٹ کے بارے میں, تو ان کے تحفظات تھے. تو اس پہ کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر کامران مرزا صاحب جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں, جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کل آپ نے زور زبردستی سے بل پاس کروایا, یہ پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ ہے. اس کو میں ری فریز کرتا ہوں, زور زبردستی اور دھوکے سے. اچھا, آپ کے ساتھ زور زبردستی کے علاوہ دھوکہ بھی ہوا؟ دھوکہ ہے, ہم سے جھوٹ بولا گیا, جھوٹ بول کے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جس طرح سے بائی پاس کر کے ایجنڈے میں کوئی چیز شامل نہیں ہے, اچانک آ جائے آپ اکا بکا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جو ہے میچ فکس کر کے آتے ہیں. اگر میچ فکس کر کے آنا ہے تو ہم اس یتیم خانے میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا عابد زبیری صاحب, کامران مرزا صاحب خود پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کو یتیم خانہ قرار دے دیا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے, لیگل کوسچن ہے, کہ ایک بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا ہے. اب اس بل کو حکومت کی اپنی ہی 2 اتحادی جماعتیں مسترد کر رہی ہیں. کیا کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس پر ریویو ہو سکے, اس پر نظر ثانی ہو سکے؟ دیکھیے, پہلی بات تو مجھے تو یتیم خانے کی بات بڑی عجیب سی لگی. پارلیمنٹ ہے ہماری, اس کا, اور ہمارے خود منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, وہ اس پہ زیادہ اچھے سے بات کر سکیں گے. لیکن دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا یہ ایک پریزیڈنٹ, یہ جو سارا ڈسپیوٹ تھا یہ ریکوڈک وغیرہ کا, یہ سارا یہ آج سے نہیں 2011 سے پینڈنگ ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن پہ ہیوی پینلٹیز لگی تھیں, اسی کے سیٹلمنٹ میں یہ بات آئی. لیکن جو کمپنیز اب آنا چاہ رہی تھیں پاکستان میں, انہوں نے بات کی کہ جی ہمیں پروٹیکشن دو, ہمیں کیا معلوم آ کے ایگریمنٹ کریں پھر ہمارے خلاف کوئی کیسز ہو جائے, جیسے 2013 کا کیس تھا سپریم کورٹ میں جس میں ڈکلیئر کیا تھا کہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا وہ الٹرا وائرس تھا, نل اینڈ وائڈ تھا. تو اس کے لیے ایک پریزیڈنشل ریفرنس آیا, تو 2 پوائنٹ سپریم کورٹ نے اس پہ ہیئرنگز کی, اور پریزیڈنشل ریفرنس اپنی اوپینین ابھی صادر کی ہے. اس اوپینین میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں, پیمنٹس آپ کریں گے کمپنیز کو جو جا رہی ہیں اس کو, باقی وہ سب صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا یہ بل جو فورن پروٹیکشن ایکٹ جو یہ بن رہا ہے اس کی شکوں کو کہا کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلے گا, مطلب there is no violation of constitution if یہ ایگریمنٹس ہو جائیں. بلوچستان گورنمنٹ انوالوڈ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان انوالوڈ ہے, فورن کمپنیز انوالوڈ ہیں, اور شیئر کریں گے, رائلٹی گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گی. جب یہ دونوں پوائنٹس انہوں نے بل کو تھریڈ بیئر دیکھ کے انہوں نے سپریم کورٹ نے اپروو کر دیا, تو نیچرلی کنڈیشن یہی تھی کہ اس کو پارلیمنٹ میں پاس کرنا تھا. پارلیمنٹ ہیز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ. پارلیمنٹ میں وہ گیا, انہوں نے بل پاس کر دیا, اب صدر اس کو سائن کر دیں گے. اب مجھے پالیٹکس نہیں پتا سر, وہ تو یہ منسٹر صاحب, فیڈرل منسٹر ہمارے لاء کے بڑے قابل آدمی بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے کہ ان کی کیا ریزرویشنز اس بات سے. انہوں نے وہ اس کو طریقہ کار ان کا پیش کرنے کا صحیح نہیں تھا ود ان دا پارلیمنٹ, جس کی وجہ سے یہ جھگڑا پڑا ہے. لیکن قانون جو پاس ہوا ہے اور جو بنا ہے اس کو اپروول تھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی. سر اچھا, اب اعظم نذیر تارڑ صاحب, میں نے وہ سوال پہلے ان سے ریویو کی پاور یہ کہ کورٹ کا, جی ٹھیک ہے, کورٹ میں ریویو ہو سکتا ہے. تو ابھی کل بھی نہیں, ریویو کورٹ میں ہو سکتا ہے, سوری ریویو کی, ایک منٹ سر, جی یہ اوپینین کی ہے, یہ اوپینین دی گئی ہے, یہ پریزیڈنشل ریفرنس. آپ نے ریویو کہا تھا, پارلیمنٹ اب کوئی ایکٹ ہمیشہ اسے ریپیل کر سکتی ہے, دے آلویز ہیو اے پاور ٹو ریپیل این ایکٹ, اگر یہ سمجھتے ہیں تو ریپیل کر, لیکن یہ پھر پاکستان کے لیے بڑی پرابلم آ جائیں گی سر, فائنینشیل. جی اوکے. اچھا, آپ ذرا اعظم نذیر تارڑ صاحب ذرا یہ سمجھائیے کہ حکمران اتحاد کے اندر شدید ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں. کل
آپ بھی کابینہ کے اجلاس میں تھے, وہاں سے JUI کے اور BNP میگل کے جو وزراء ہیں بائیکاٹ کر کے چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, بڑا ظلم ہو گیا ہے, ہم سے پوچھا نہیں گیا, اور پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا ہے, قانون ساز ادارے میں قانون کا مذاق ہو گیا اور آپ وزیر قانون ہیں. میرے تو وہ بھائی ہیں, محسن بھی ہیں میرے ساتھ, سینٹ میں ہیں اور PDM کے اتحاد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ سیاست میں یہ نشیب و فراز آتے ہیں. آپ کے نظریے کے حوالے سے آپ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے کسی ایشو کے اوپر, اور جو پارلیمان کی یا جو اسمبلی ممبران کی ہے میجورٹی کی سوچ ایک طرف ہے. میر صاحب میں 2-3 وضاحتیں کرتا چلوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے, یہ وفاق نے لیجسلیشن اس لیے کی کہ بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیز نے قراردادیں پاس کی کہ آپ یہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ آئین کے آرٹیکل 144 میں درج ہے. 18ویں ترمیم میں ہی اس کو درست کیا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ صوبے اپنی چوائس سے وفاق کو کسی ایسے ایشو کے اوپر لیجسلیشن کا اختیار دے سکتی ہے جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ سے باہر ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی صوبے کو یہ اختیار دیا گیا کہ صوبہ جب چاہے قانون بن جائے گا, نفاذ ہو جائے گا, لیکن صوبہ جب چاہے اس میں ترمیم کر سکتا ہے اپنی منشا کے مطابق صوبائی اسمبلی, یا اس کو ریپیل کر سکتی ہے. تو یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ وضاحت میں آپ کے توسط سے اپنے بلوچ بھائیوں کو جو ہمارے کولیگز ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں, دے چکا ہوں. ویسے مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا وزیر اعظم صاحب کی مداخلت سے. نہیں لیکن میری بات ہوئی ہے, وہ تردید کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ حل نہیں. نہیں میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو وہاں پہ وعدہ کیا تھا. دیکھیے میر صاحب, اس میں پاکستان کی حکومت کو اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اعتماد میں لے لیتے, آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں میر صاحب, میں عرض کرتا ہوں, اچھا کیا آپ نے یہ بات پوچھ لی. سپریم کورٹ میں ریفرنس جا ہی نہیں سکتا جب تک کیبنٹ کی اپروول نہیں ہوگی. ریفرنس دائر کرنے سے تقریباً 2 ہفتے پہلے, یہ میرے خیال میں 2-2.5 ماہ پرانی بات ہے, کیبنٹ میں یہ معاملہ لایا گیا کہ یہ ریفرنس ہم بھیج رہے ہیں 2 پوائنٹس کے اوپر. نمبر 1, جو حکومت پاکستان نے, یہ پچھلی حکومت نے ڈیل کی ہوئی ہے, اس حکومت کی نہیں ہے, یہ مارچ 2022 میں ہوئی ہے, لیکن یہ ریاست پاکستان کی مور سے ڈیل ہوئی نا, تو اس کو آنر کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہم بھیج یہ رہے ہیں کہ آیا یہ جو ڈیل ہوئی ہے, سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے, یہ کہیں آئین اور قانون کے منافی تو نہیں ہے, اس میں کمپیٹیٹیو بڈنگ نہیں ہوئی, فلاں نہیں ہوا, اسی کمپنی سے دوبارہ ہے. اور آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ارلیئر ڈیسیژن ہے 2013 والا, مولوی عبدالحق والا, وہ اس کے رستے میں حائل تو نہیں ہوتا. اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان صوبوں کی اجازت سے, صوبائی اسمبلیوں کی اجازت سے, یہ ایک ماڈل ڈرافٹ لا ہے, یہ لیجسلیٹ کرنا چاہتی ہے, یہ کہیں آئین اور قانونی جو ڈسپنسیشن ہے, اسکیم ہے, اس سے متصادم تو نہیں ہے. بلوچستان حکومت کو نوٹس ہوا, بلوچستان بار کونسل کو نوٹس ہوا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن زبیری صاحب خود پیش ہوئے ہیں اس میں, ان کو نوٹس تھا, پاکستان بار کونسل کی طرف سے منصور صاحب پیش ہوئے, اور سول سوسائٹی کو بھی اوپن سپریم کورٹ میں تھا. 17 ہیئرنگز ہوئیں, آپ لوگ شاید کور بھی کرتے رہیں یہ کیس. یہ ڈرافٹ بھی ان اوپن پروسیڈنگز کا حصہ تھا, یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے نا, جب ریفرنس فائل ہو گیا آپ سب کے پاس اس کی کاپیز تھی. ٹھیک ہے. اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جمعے والے روز. جی سر, یہ جو ڈیل کلوز ہونی تھی یہ آج ہو رہی ہے لنڈن میں. ٹھیک ہے. ڈیل کل تک, یعنی کہ ٹمورو 14 تاریخ تک کلوز ہونی تھی. اس سے پہلے کوئی 3-4 قسم کی اور ایسی چیزیں تھیں جن میں ایک یہ لیجسلیشن بھی تھی. جمعے کو جب یہ پاس ہو جاتا ہے, جب سپریم کورٹ آف پاکستان ریفرنس میں اوپینین دے دیتی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں, تو ہفتے والے روز جمعے کو شام اور ہفتے کو 2 دن میں سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلیز نے قراردادیں پاس کی کہ ہم وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ یہ قانون پاس کر دے. سر, وہ بھی چھپ کے تو نہیں نہ ہوئی, سب کے سامنے ہوئی ہیں, اور ہمارے بھائی وہاں پہ ان کے ایم پی ایز موجود ہیں, انہوں نے اختلاف رائے, ان کا حق ہے, میں نہیں کہتا زور زبردستی ہونی چاہیے. نہیں, لیکن JUI نے اور BNP نے مخالفت کی ہے اس کی. میں عرض کرتا ہوں سر, جب وہاں سے پاس ہوا اس کے بعد اب صرف ایک ورکنگ ڈے تھا, وہ منڈے کا تھا, جس میں اس کو پاس کیا جا سکتا تھا, کیونکہ اس سے اگلے روز کیبنٹ اپروولز ہو کے بہت سارے SROs تھے جو پاس ہونے تھے, اور انہوں نے حصہ بننا تھا اس ساری سیٹلمنٹ کا.
اور کل شام کو جو پاکستان کی تجارتی ٹیم ہے یا قانونی ٹیم ہے اس نے فلائی کرنا تھا فار کلوزنگ دا ڈیل. نہ کلوز کرتے تو $6.5 ارب کا جو پہلا سیٹلمنٹ ایوارڈ ہے وہ بھی ریوائیو ہو جانا تھا. $2.5 ارب کے ایوارڈ جو تھا وہ پائپ لائن میں تھا جو سیٹلمنٹ کی وجہ سے رک گیا. یہ 9 ارب سے زائد کی رقم یہ ہے. اور اس میں جو بڑی زیادہ اگر ان سے بات چیت ہو جاتی تو منیمم جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں تاوان یا جرمانے یا اس کو تاخیر کرنے 15 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی ہر چیز مکمل کرنے کی. پہلے 30 اکتوبر تھی, پھر وہ ریفرنس میں کچھ تاخیر کی وجہ سے آگے لے کے گئے. $10 کروڑ کا ایک ہرجانہ اور پڑ جانا تھا. تو دیکھیے ایک ڈالر جہاں پہ آپ کے لیے قیمتی ہے, یہ صرف اس نیشنل انٹرسٹ میں کی گئی, دونوں اسمبلیوں کی قراردادوں کے بعد کی گئی. ہمارے دوستوں کا یہ گلہ بالکل جائز ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. آپ نے سینٹ کا ماحول دیکھا تھا, سینٹ میں اپوزیشن کوئی بات کرنے دیتی نہیں. میں نے تو وہاں پہ تو رضا ربانی صاحب بھی مخالفت کر رہے تھے. سر میں عرض کرتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے ہیں وہ ساری فوٹیج ابھی دیکھیے گا. وہاں پہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی کئی دفعہ. اچھا, لیکن یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ وہ دوست اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے, کچھ معاملات طے ہوئے. ایک ترمیم ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم یہ کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ اس معاہدے کو, اس سیٹلمنٹ کو آبیار کرنے کے لیے, اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور جو فورن انویسٹرز ہیں ان کی جو $10 ارب کی انویسٹمنٹ آنی ہے اس پروجیکٹ کی, اس کو تحفظ دینے کے لیے رہے گا. اس کے بعد یہ بلوچ عوام کی مرضی ہے کہ وہ اس میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے. بلوچستان اسمبلی کے پاس ویسے بھی یہ اختیار ہے کہ وہ 2 ہفتے بعد بھی نکل جائے, صرف یہ ڈیل پروٹیکٹڈ ہوگی اس صورت میں کیونکہ یہ ویلڈ لا کے نیچے بنی. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ سے بھی یہ امینڈمنٹ جو میں نے فلور آف ہاؤس پہ اس دن کمٹ کی تھی وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز, اور گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. کل کابینہ نے وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے چند دنوں میں اس امینڈمنٹ پہ ہوگا. ریکودک معاہدہ جو ہے اس کو مکمل تحفظ حاصل رہے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی روشنی میں. بعد میں آنے والے پروجیکٹس کے لیے وفاق نہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ وہاں پہ غیر ضروری انٹرفیرنس کرے, صوبوں کے اختیارات ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ اس ڈیل میں 30 سال کے عرصے میں $120 ارب کی ریٹرنز ہیں. وہ جب آئیں گی تو پھر ہے نا. نہیں میر صاحب آپ دیکھیں, اگر وہ $8 بلین چھوڑ کے آ رہے ہیں اور پھر وہ ساتھ $8-9 بلین کی انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں, اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے $1 ارب اس میں اپنا ایکوٹی ڈالا ہے, اور اس میں سے جو شیئر ہے وہ بلوچستان حکومت کو دے دیا. 25% کی پارٹنرشپ, 5% کی رائلٹی, اور 3.5 سے 7% کے ٹیکسز کی مد میں جو 37% تک, یعنی بلوچستان گورنمنٹ کی جو پروجیکٹڈ آمدن ہے آئندہ 5 سال کے اندر وہ $2 ارب سالانہ تک چلی جائے گی. اچھا عابد زبیری صاحب, وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اچھی وضاحت پیش کر دیا, بڑی تفصیلی, لیکن سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ وزیر قانون صاحب سے کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انہیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ان کو سب سے بڑا اقدام تو یہ کہ آئین و قانون کا فالو کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہی ہوگی جو امید ہے کہ کر رہے ہوں گے. دیکھیے جو مین ایشوز آپ کے ہیں, اب میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی بات ہوئی جس پہ بڑی JUI کے سینیٹر ہمارے سابق صدر انہوں نے پارلیمنٹ کو یتیم کہا, اس کا ہو سکتا ہے مقصد یہ ہو کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ایک میجر پارٹی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے, تو ایک اس کی ہو سکتا ہے یہ بھی شاید اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے ان سے بات کی اور وزیر قانون صاحب سے پوچھا آپ نے کہ الیکشنز کا آپ کا کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک درخواست ان سے یہ ہوگی کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے, کیونکہ پاکستان کا انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ضرور بات رکھیں اور کمیونیکیشن اپنے میں قائم کریں تاکہ ہم یہ معاملے حل کر سکیں, کیونکہ ہم لوگ جو فائنینشیل اور ادر مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اس کا ہم حل چاہتے ہیں. اور لیگلی دیکھیں کانسٹیٹیوشن رول آف لا کی امپلیمنٹ, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وزیر قانون صاحب سے جو خود بھی اتنے بڑے وکیل ہیں کہ دیکھیں رول آف لا کی امپلیمنٹیشن, ہیومن رائٹس کی
جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی نظر ثانی کریں کہ اور ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ رکوا سکتے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے اور ان کو اس پہ لیجسلیشن کریں اور ان کو انفورس کرائیں گے. میری ان سے درخواست یہ ہے. اچھا، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی آپ بات کریں، میں ذرا کھل کے ان سے سوال کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اعظم نذیر تالڑ صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہوا ہے، کافی مہینے ہو گئے ہیں، معاملہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا. تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، کیا اب ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ بھی سپریم کورٹ طے کرے گی؟ میرا نہیں خیال. معاملہ ظاہر ہے ایک انہوں نے پٹیشن لے کے گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس حد تک تو پہلے بھی نظائر موجود ہیں پریسیڈنٹ سے کہ یہ پارلیمان کا جو ہے انٹرنل معاملہ ہے، اور جو عمران خان صاحب کے وکلاء تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پہ بہت زور سے یہ بات آرگیو کرتے تھے کہ یہ ایک فائر وال ہے آرٹیکل 69 نے بنا رکھی ہے کہ اسپیکر اور پارلیمان کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ عدالت میں نہیں آنا چاہیے. اس میں اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ وال بریچ ہو جائے گی. اس کیس میں آرٹیکل 95 جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا تھا، کیونکہ آرٹیکل 95 یہ حق دیتا ہے پارلیمان کے اراکین کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد موو کر کے اس پہ ووٹنگ کے ذریعے سمپل میجورٹی سے وزیر اعظم کو رخصت کر سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے وہ کیا، حکم دیا. انہوں نے وہ جو رولنگ تھی ڈیپٹی اسپیکر کی اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا. لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں وہ استعفے کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اسپیکر صاحب نے انہیں نوٹسز بھی کیے. اسپیکر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی 2014 کے دھرنے میں. اب عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہمارے ایم این اے اسپیکر کے سامنے جا کے استعفوں کا تو وہ ایک پروسیس ہے، لافل پروسیس ہے. اسپیکر صاحب اس کو شروع کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن سیٹسفیکشن اسپیکر کی ہونی ہے کہ کسی سے جبراً استعفیٰ تو نہیں لیا گیا، وہ رضا کرانا ہے اور وہ واقعی چھوڑنا. اگر تو ویسے یہ رضا کرانا چھوڑنا چاہتے تو اب تک یہ پارلیمنٹیرینز کی لاجز اور تنخواہیں نہ لے رہے ہوتے. کچھ چیزیں ساری قوم کو پتہ ہیں. لاجز بھی میجورٹی اسی طرح ہیں اور تنخواہ بھی اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں، پرکس بھی جا رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، ابھی تو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، عابد زبیری صاحب ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 8 ستمبر 2022 کو آپ کوئٹہ گئے تھے. وہاں پہ کچھ مسنگ پرسنز کی فیملیز نے جو دھرنا دیا ہوا تھا، آپ نے وعدہ کیا، ان سے لسٹ لی اور دھرنا ان کا ختم کروایا. اس کے بعد اس لسٹ میں ایک تابش بلوچ نامی جو شاعر تھا اس کو ایک میں کیا کہوں ایک مقابلے میں اس کو مار دیا گیا. تو اس کے بعد سے وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، اور اختر مینگل صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمارا صرف یہ ریکارڈنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ لاپتہ افراد کا معاملہ بھی طے نہیں ہو رہا. آپ نہیں سمجھتے کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں پہلے عمران خان صاحب ہمیں بے بس نظر آ رہے تھے، اب شہباز شریف صاحب بھی بے بس ہیں؟ میر صاحب دیکھیں، کوشش تو ہر لیول پہ ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. پہلی بات، جیسے آپ نے کہا کوئی انکاؤنٹر ہوا یا کوئی معاملہ ہوا، وہ پیورلی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صوبائی مسئلہ ہے. پچھلی دفعہ بھی جب ہم گئے تو مجبوراً گئے تھے، کیونکہ 50 روز سے زائد سے وہ معصوم عورتیں اور بچے جو تھے وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صوبائی حکومت یا جو ارباب اختیار تھے بلوچستان کے وہ ان سے مذاکرات کرنے میں ناکام تھے، یا شاید ان سے مذاکرات کی نیت نہیں تھی. تو وزیر داخلہ کو، مجھے اور ہمارے شازیہ مری صاحبہ کو وہاں سے پھر جوائن کیا آغا حسن صاحب نے. ان کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. ہم نے ان سے طویل گفتگو کی اور ان کو جو مسائل تھے وہ سمجھے اور لا کے ہم نے کابینہ کے سامنے بھی رکھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کے معاملے میں پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں. اس میں بھی ہم نے کہا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ سے بھی انٹریکشن ہوا، محترمہ جنجوعہ صاحبہ سے بھی، فرحت اللہ بابر صاحب سے. سٹیک ہولڈرز کی بھی بات سنی، جن کے لواحقین ہیں لاپتہ افراد کے، ان سے بھی سنا. اب جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی کچھ لیا پارشلی، کچھ کوئی 1 مہینے 1.5 کا تعطل تھا، آپ کے سامنے تھی کچھ چیزیں. اب دوبارہ اس کو جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یقیناً ہم دونوں فریقین کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے جو رپورٹ تیار کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں بیلنس آؤٹ کر کے اس کا حل تجویز کریں گے ہم وفاقی حکومت کو.
مین وائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور کمیٹی قائم کی وہ جو چیف اختر مینگل جسٹس صاحب جو کہ کی اختر سربراہی میں مینگل کام صاحب کر کی سربراہی میں ہے. اختر مینگل صاحب آپ خود اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس میں نمائندگی ہے, بار لیڈرز بھی ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, پارلیمنٹ سے بھی ہیں لوگ. تو میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ تحرک کیا ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی سب کے سامنے ہے. اسی وجہ سے عدالت نے بھی نوٹس لے رکھا ہے, ایک کیبنٹ کمیٹی کام کر رہی ہے, ایک اسپیشل کانسٹیٹیوشن کمیٹی. اس کے باوجود عابد زبیری صاحب, اس کے باوجود جو آفیشل فگرز ہیں وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کا جو کمیشن بنایا گیا کئی سال سے کام کر رہا ہے, اس کے سربراہ ابھی تک جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, اور جتنی بھی یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ جو ہے اس کو جلد از جلد طے کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے یہ معاملے آج نئے نہیں ہیں. یہ سندھ ہائی کورٹ, ہر ہائی کورٹ میں ہفتے میں بینچ بیٹھتی ہے, مسنگ پرسنز کے کیسز چلتے ہیں, وہ آ کے پولیس رپورٹ دیتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ہر معاملے کا حل نہیں ہے. کورٹ بیٹھی ہوتی ہے, پوچھتی ہے, پولیس والے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ان کو ریکوری کرنا, ڈھونڈنا یہ پولیس کا ہی کام ہے یا انٹیلیجنس ہے؟ ابھی طاہر صاحب نے فرمایا کہ ہم سب لوگوں کی باتیں سنیں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی باتیں سنیں گے, مسنگ پرسنز کے. دیکھیں جو چیز سامنے نہیں آ رہی, دو چیزوں کا بڑھایا گیا. ایک دیکھیے مسنگ پرسن وہ ہیں جو غائب, یا تو وہ پاکستان کے خلاف موومنٹس میں چلے گئے لوگ, ایک یہ بھی ویو آتا ہے. ایک وہ ہیں جن کے خلاف الزام ہوتے ہیں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے جو بیٹھ کے کمیشن اس کو دیکھنا ہے اس کے معاملے کا حل کیا ہے. ہمارا قانون کہتا ہے اگر کوئی آدمی نے غلط کام کیا اس کو آپ قانوناً اس کے خلاف ایکشن لیں, اس کو کورٹ میں پروڈیوس کریں تاکہ اس کی فیملی کو معلوم ہو کہ وہ بندہ جو ہے وہ گرفتار ہے, اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز چل رہی ہیں, فوجداری مقدمے چل رہے ہیں. یہ حل نہیں ہے کیونکہ آپ ان سے ملیں گے, آپ ان کی بات سنیں گے, آپ دوسروں کی بات سنیں گے, وہ کہیں گے جی وہ ادھر سے آتا ہے کہ جی وہ تو ملیٹنٹس بن گئے, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ مار دیے گئے. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا حل تو حکومت کو ہی نکالنا ہے. لیکن ہیومن رائٹ صرف مسنگ پرسن تک کنفائنڈ نہیں ہے. ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ مطلب کہ آپ دیکھیے ایک سینیٹر ہیں, ان کے خلاف اعظم سواتی صاحب, ان کے خلاف میں خود سپریم کورٹ میں موجود تھا, جو ان کی حضرت اب وہ مختلف صوبوں میں گھمائے جا رہے ہیں, مختلف کیسز بنائے جا رہے ہیں. اور تو یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ ایک سینیٹر ہیں, ان کے کولیگ ہیں منسٹر صاحب کے, وہ ایک میرے سامنے اگزامپل آئی تھی کیونکہ میں سپریم کورٹ میں موجود تھا جب وہ خود پیش ہوئے تھے, اپنی انہوں نے معروضات سنائی تھی. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے, اگر انہوں نے کچھ جرم کیا ہے تو اس کے حساب سے کریں. ایک سے زیادہ ایف آئی آر کٹ نہیں سکتی, یہ خود ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, منسٹر صاحب اچھے سے جانتے ہیں اس کو. پھر بھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اچھا, یہ اعظم سواتی صاحب کے علاوہ ایک اور بھی ممبر پارلیمنٹ ہے علی وزیر صاحب, وہ بھی سندھ کی ہی ایک جیل میں بند ہے. تو طارڑ صاحب یہ بھی میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی اعظم نذیر طارڑ صاحب, ایک تو اعظم سواتی صاحب, ان کو پہلے بلوچستان لے جایا گیا, جب بلوچستان کی عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمے ختم کرو تو ان کو بھی سکھر میں بند کر دیا گیا. اس سے پہلے علی وزیر صاحب جو ہیں, مقدمہ ان پہ خیبر پختونخوا میں, ان کو بھی کراچی کی جیل میں بند کیا گیا. تو اس وقت آپ جب وزیر قانون ہیں تو 2 ممبر آف دی پارلیمنٹ جو ہیں وہ جیل میں ہیں. میر صاحب کل پر جو گفتگو تھی کہ وفاق نے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نے لیا اور انہوں نے اس میں انٹرفیرنس کی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد, پہلے بھی یہ لا اینڈ آرڈر صوبوں کے پاس تھا, 18ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی اس میں کلیئرٹی آ گئی ہے. اندراج مقدمہ جو ہے وہ صوبائی پولیس کرتی ہے اور صوبائی پولیس ہی اس پہ پھر پروسیس آگے جاری کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ کا ادارہ اس میں سے گزرا ہوا ہے, میں وکیل تھا اس کیس میں. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی میر شکیل الرحمان صاحب گئے, جب ان پہ 83 کے خلاف 100 مقدمے قائم ہوئے, 83 پھر فائنلی نکلے تھے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ صوبوں سے رجوع کریں, پھر 4 صوبوں کے انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے صوبائی ہائی کورٹس کے. اور نہیں, لیکن اصولی طور پہ تو یہ بات زبیری صاحب کی درست ہے. میں بالکل زبیری صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے پہ کہ اس طرح کے معاملات میں جب واقعہ ایک طرح کا ہو, اصولاً ایک مقدمہ ہونا چاہیے, لیکن یہ کلیئرٹی لاء میں لانی چاہیے ہمیں. لیکن طارڑ صاحب یہ لاء میں کلیئرٹی لانی چاہیے. طارڑ صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے, میں یہ بار بار یہ سوال اسی لیے کرتا ہوں کہ جو کچھ عمران خان کے دور میں علی وزیر کے ساتھ ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے, وہی کچھ اب شہباز شریف صاحب کے دور میں
आज़म स्वाति साहब के दौर में हो रहा है, तो इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में क्या फ़र्क है? नहीं देखिए, आप अगर नंबर्स देखें, आप एक तो मैं स्वाति साहब मेरे कुलीग हैं, बड़े मोहतरम है मेरे लिए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, लेकिन जहाँ पे आप पे कोई ज़िम्मेदारी होती है ना, फिर आप पे तवक्कुआत और कानून के हवाले से बोझ ज़्यादा होता है। वो पार्लियामेंट के रुकन हैं, साबिक वज़ीर हैं, आप इतने संगीन किस्म के अगर इल्ज़ामात लगाएंगे, और वो ख़ुद वकील हैं, ये जानते हुए कि कानून की पकड़ है इस पे, उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो काबिल मज़म्मत है। नहीं, और कानून में लिखा भी हुआ है कि आप ये बातें अगर करेंगे तो ये जुर्म होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उन्हें एक दफ़ा किया, फिर दूसरी दफ़ा लेकिन हो आप गया। उनके खिलाफ मुकदमे इस्लामाबाद में कायम करें ना। सर मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि वजारत कानून का पहली बात तो ये इन मुकदमों के कायम होने से या ख़त्म होने से ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए ये सूबाई हुकूमतों का मामला है जो सूबाई हुकूमतें करेंगी। सिंध हुकूमत वजाहतें कर रही है कि जो जहाज़ गया आज़म स्वाति को लेने बलोचिस्तान, हमें उसके बारे में नहीं पता, वो हमारा जहाज़ नहीं था। चले मैं भी ढूंढता हूँ कि कहाँ से आया था जहाज़, लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ मीर साहब, ये हमें कल्चर चेंज करना पड़ेगा। 7 महीने के दौरान आप ये बताएं कि इस हवाले से जो वेव ऑफ टेरर थी, और जिस तरह से सियासी मुखालफिन को चुन चुन के औरतों को भी जेलों में डाला गया, जो कि इस मुल्क का, इस खित्ते का रिवाज नहीं है। मैं समझता हूँ आज भी जिस आज़ादी से हमारे सियासी मुखालफिन जो गुफ्तगू करते हैं, जो उंगली उठाते हैं, हुकूमती अकाबरीन समेत वज़ीर आज़म के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर आज़म की तरफ से तो आज तक कोई FIR नहीं हुई, आज तक उन्होंने इस पर रिएक्ट नहीं किया। उनमें तो ये सियासी तहम्मुल है, ये बुर्दबारी है, और हमने कहा हुआ है कि इदारे FIA, नैब, एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। मैं ये बात पूरे यकीन से कर रहा हूँ कि उन पर कोई दबाव नहीं। अगर दबाव होता तो जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों बंदे इस वक्त जेल में होते। लेकिन हमने इदारों को कहा कि आप अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखते हुए मेरिट पे इंक्वायरीज कंक्लूड करें, पहले एविडेंस इकट्ठी करें, सबूत इकट्ठे करें, फिर गिरफ्तारी करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।